अंधेरी रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे बारिश के बजाय कोई और बिला बरसने वाली हो। पहाड़ों के बीच छोटा सा गांव कालाकोट सदियों से एक राज अपने अंदर छुपाए बैठा था। इस रात गांव के कोने में एक पुराना टूटा हुआ हवेली नुमा मकान था, जिसे लोग तिलिस्म हाउस कहते थे। कहा जाता था कि इसके दरवाजे के पीछे एक ऐसा जादू बंद है, जो अगर आजाद हो गया तो ना इंसान बचेगा ना जानवर। गांव के कुछ नौजवानों ने शर्त लगाई कि वो रात को इस मकान में जाएंगे और देखेंगे कि असल में है क्या। उनमें से एक था सलमान, जो सबसे बहादुर समझा जाता था, लेकिन आज इसके कदम भी कांप रहे थे। खामोशी ऐसी कि दिल की धड़कन भी कानों में सुनाई दे। सलमान ने दरवाजा धकेला, एक सद हुआ का झुंड अंदर से निकला और वो सब एक साथ अंदर दाखिल हो गए। अंदर कदम रखते ही एक भयानक सी महक नाक में उतर गई। दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात कंदा थे और कमरे के बीच में एक काला आईना रखा था। आईना इतना साफ था कि जैसे इसमें सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि रूह भी नजर आती हो। अचानक आईने के अंदर धुंध सी फैलने लगी। इस धुंध में एक औरत का चेहरा उभरा, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। इसने सरगोशी की, तुम यहां क्यों आए हो? ये मेरा कैद खाना है। अब तुम भी कभी वापस नहीं जाओगे। सलमान ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जिम गए। दोस्त चीखने लगे, लेकिन कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। आईने की धुंध उनके गिर्द लिपटने लगी, जैसे उन्हें अंदर खींच रही हो। और फिर अंधेरे में एक खौफनाक चीख बोलने की कोशिश की, मगर चारों तरफ सन्नाटा और गहरी धुंध थी। इसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, अब तुम मेरे कैदी हो। जब धुंध हटी तो सलमान और उसके दोस्तों ने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। ये कोई आम दुनिया नहीं थी। आसमान सुर्ख, जमीन काली और हवा में राख के जर्रात तीर रहे थे। दूर दूर तक कोई घर, कोई दरख्त, कोई इंसान नहीं। अचानक एक दोस्त फहद ने चीख कर कहा, वो देखो, कोई आ रहा है। धुंध से एक लंबा सा साया उभरा। इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आंखों में दो सुर्ख चराग जल रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और गहरी आवाज में बोला, तिलिस्म तोड़ने के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। अपनी जान। सलमान ने हिम्मत करके पूछा, हम यहां क्यों हैं? ये जगह क्या है? साया मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जैसे कोई तुम्हारा अंजाम जानता हो, और बोला, ये जंजन रुहाहे है। यहां वही फंसे रहते हैं जिन्होंने तिलिस्म हाउस की हद पार की हो। और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, आईने की मालिक की, और जमीन पर एक पुराना सा चमड़े का संदूक आ गिरा। सलमान ने धड़कते दिल के साथ इसे खोला तो अंदर एक जला हुआ खत और एक खून लगा जेवर रखा था। खत पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, इस जेवर को इसकी असल मालिकन तक पहुंचाओ, वरना तुम सब यहां हमेशा के लिए मिट्टी बन जाओगे। अचानक जमीन कांपने लगी। धुंध के बीच से लंबे नोकीले नाखून वाले हाथ निकले और फहद को पकड़कर खींचने लगे। सलमान चीखा, नहीं, इसे छोड़ दो। लेकिन फहद का जिस्म धुंध में गायब हो गया। गायब होते ही सलमान के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। बाकी दो दोस्त आसिम और काशिफ सकते में खड़े थे। उनके कानों में अब भी वो कहकहा गूंज रहा था, जैसे धुंध खुद हंस रही हो। सलमान ने जला हुआ खत मजबूती से पकड़ा और बोला, हमें ये जेवर उसकी मालिक तक पहुंचाना होगा, वरना हम सब का हाल फहद जैसा होगा। लेकिन सवाल ये था, मालिक है कौन? अचानक दूर धुंध के बीच एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा नजर आया, जो हवा में लटका हुआ था, बगैर किसी दीवारा मकान के, जैसे वो दरवाजा किसी और दुनिया का रास्ता हो। आसिम ने डरते डरते कहा, ये शायद वही रास्ता है। सलमान ने हिम्मत की दरवाजा खोला और तीनों अंदर दाखिल हो गए। अगले ही लम्हे वो एक कदीम महल में थे, जहां हर चीज सोने और खून के रंग की मिली जली थी। दीवारों पर औरतों की तस्वीरें लटकी थीं, लेकिन उनकी आंखें असली इंसानों की तरह लग रही थीं, और वो सब तीनों को घोर रही थीं। के वस्त में एक लंबा सा तख्त था, और इस पर वही औरत बैठी थी जिसका चेहरा उन्होंने आईने में देखा था। इसकी जल्द सफेद मगर आंखों में सुर्खी और होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। इसने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है क्योंकि मेरा जेवर चोरी हुआ था।
جو اسے واپس لائے گا اسے میں انعام دوں گی، اور جو نہ لائے اسے میں اپنی دیوار میں قید کر دوں گی۔ سلمان نے زیور آگے بڑھایا مگر عورت نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولی، یہ میرا زیور نہیں، یہ تو صرف چابی ہے، اصل زیور تو ابھی تمہارے پاس نہیں، اسے پانے کے لیے تمہیں قبرستان سائے جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی محل کی زمین پھٹ گئی اور ایک سیاہ گڑھا کھل گیا جس کے اندر سے صد ہوا اور پھٹی پھٹی آوازیں آ رہی تھیں۔ کاشف نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر اچانک ایک تصویر کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا اور دیوار سے ایک انسانی ہاتھ باہر آیا۔ گردن پکڑتے ہی دیوار سیدھا کاشف کی گردن پکڑنے کے لیے اس کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھیں، لیکن سلمان نے جلا ہوا خط ہاتھ میں لے کر زور سے پڑا، جو طلسم کو پہچان لے وہ قید سے بچ جائے۔ اتنا سنتے ہی ہاتھ دھوئیں میں بدل گیا اور دیوار واپس خاموش ہو گئی۔ کاشف زمین پر گر کر ہانپنے لگا۔ عورت کے لبوں پر ایک اور مسکراہٹ آئی جیسے وہ سلمان کی چالاکی سے محظوظ ہو رہی ہو۔ تم سمجھدار ہو، مگر قبرستان سائے میں سمجھداری کام نہیں آتی۔ وہاں صرف وہی بچتا ہے جو اپنے خوف کو کھا جائے، ورنہ خوف اسے کھا جاتا ہے۔ اس نے اپنی لمبی سیاہ ناخنوں والی انگلی سے فضا میں ایک دائرہ بنایا۔ دائرے کے اندر دھند کی ایک کھڑکی کھل گئی جس میں ایک ویران قبرستان دکھائی دے رہا تھا۔ قبریں ٹیڑھی مڑے اور ان پر عجیب زبان میں لکھے الفاظ جنہیں دیکھ کر ہی دل گھبرا جائے۔ سلمان، عاصم اور کاشف اس دائرے میں قدم رکھتے ہی قبرستان میں جا پہنچے۔ فضا میں بدبو تھی جیسے مٹی کے نیچے کچھ سڑ رہا ہو، لیکن وہ کچھ انسان نہیں تھا۔ پہلا قدم رکھتے ہی زمین ہلکی سی ہلی اور ایک قبر کا کتبہ ہل کر گر گیا۔ اندر سے کسی نے آہستہ سے کہا، سلمان۔ سلمان کا خون منجمد ہو گیا۔ یہ آواز فہد کی تھی۔ وہ تینوں ایک پرانی پھٹی ہوئی قبر کے پاس پہنچے۔ اندر دھند تھی لیکن دھند کے بیچ ایک انسانی شکل نظر آئی، فہد، مگر اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں سرخ اور ہونٹوں سے کالے قطرے ٹپک رہے تھے۔ فہد نے سر اٹھا کر کہا، تم آ گئے، مگر تم دیر کر چکے ہو۔ پھر اچانک اس کی گردن ایک طرف مڑ گئی اور وہ قبر سے باہر نکل آیا، لیکن چل نہیں رہا تھا بلکہ زمین پر رینگ رہا تھا جیسے ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں۔ کاشف نے پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ کر کہا، یہ فہد نہیں، یہ قبرستان کا پہلا محافظ ہے۔ اسی لمحے تمام قبروں کے ڈھکن ہلنے لگے اور اندر سے اور بھی لٹکتے مڑے تڑی ہر قبر سے سڑے گلے ہاتھ اور مڑے تڑی جسم باہر نکل رہے تھے۔ ان کی آنکھیں خالی مگر چمکدار جیسے ان میں کسی اور دنیا کی آگ جل رہی ہو۔ فہد، آجو بھی وہ بن چکا تھا، سلمان کے قریب رینگتے ہوئے بولا، زیور وہ یہاں نہیں، وہ دل میں ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور باقی محافظ بھی اس کی طرف جھکنے لگے جیسے کسی اشارے کے منتظر ہوں۔ عاصم نے گھبرا کر ایک زنگ آلود لکڑی کا سلیب نما ڈنڈا اٹھایا اور سامنے آنے والے پہلے محافظ پر وار کیا، لیکن ڈنڈا اس کے جسم سے گزر گیا جیسے وہ دھوئیں کا بنا ہو۔ محافظ نے الٹا اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا دبایا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ سلمان نے تیزی سے جلا ہوا خط نکالا اور اس پر لکھی دوسری سطر پڑھی، زیور کو چھپانے والے کا خون ہی اسے ظاہر کرتا ہے۔ اسے اچانک یاد آیا کہ زیور کی چابی اس کے پاس تھی، وہ خون لگا زیور جو عورت نے دیا تھا۔ اس نے زیور فہد کی طرف بڑھایا اور زیور جیسے ہی فہد کے ہاتھ کو چھوا چیر گئی اور زمین میں ایک دراڑ بنی جس کے اندر ایک چمکتا ہوا ڈبہ دکھائی دیا، اتنا چمکتا کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔ لیکن جیسے ہی سلمان اسے اٹھانے جھکا، باقی محافظ پاگلوں کی طرح چیخ کر اس کی طرف لپکے۔ فہد نے آخری لمحے میں سلمان کو دھکا دیا، خود محافظوں کے بیچ پھنس گیا۔ سلمان نے ڈبہ اٹھا لیا اور اسی وقت سارا قبرستان لرزنے لگا۔ آسمان میں سرخ بجلی چمکی، قبروں سے نکلتے جسم زمین میں واپس گھسنے لگے، مگر فہد کا جسم وہیں رہ گیا اور آہستہ آہستہ راکھ میں بدلنے لگا۔ ڈبہ کھولنے پر اندر ایک عجیب سا تلائی لٹکن تھا جس پر خون کے دھبے اور عجیب نشانات کندہ تھے۔ جیسے ہی سلمان نے اسے چھوا، اس کے کان میں عورت کی آواز گونجی، تم نے پہلا دروازہ کھول دیا ہے، اب آخری دروازہ تمہارے اپنے اندر ہے۔ سلمان کے ہاتھ سے لٹکن ٹپکنے لگا، لیکن یہ خون اس کا اپنا تھا اور وہ زمین پر گرنے لگا۔ اگلی قسط میں
لٹکن کے اندر کا طلسم اور وہ خوفناک انکشاف کے آخری دروازہ سلمان کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ سلمان کے کان میں عورت کی سرگوشی اب صاف الفاظ میں بدل گئی۔ جب خون تمہارا ہو، دروازہ تمہارے اندر کھل جائے گا۔ سلمان کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ قبرستان میں نہیں بلکہ کسی اور دنیا میں کھڑا ہو۔ آسمان سیاہ اور زمین سرخ، چاروں طرف عجیب الجھی ہوئی عمارتیں جیسے کسی خواب اڈاؤنے قصے سے نکلی ہوں۔ عاصم اس کے کندھے کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ سلمان، ہوش میں آؤ، تم کہاں جا رہے ہو؟ لیکن سلمان کے قدم خود بخود ایک سمت بڑھ رہے تھے۔ اسی لمحے قبرستان کی ٹوٹی دیوار کے پیچھے سے ایک مانوس مگر خوفناک آواز گونجی۔ آخری دروازہ کھولنے والا میرا مقصود ہے۔ اندھیرے سے ایک لمبا قد پھٹے کالے لباس میں لپٹا شخص برآمد ہوا۔ اس کی آنکھیں سفید جیسے ان میں پتھر جڑ دیے گئے ہوں۔ ہاتھ میں ایک لمبا مڑا ہوا چاقو جس کے کنارے نیلے شولوں میں جل رہے تھے۔ عاصم نے دبے لفظوں میں کہا، یہ کون؟ سلمان کے دل نے جواب دیا بغیر اس کے کہ وہ خود کچھ کہے، یہی محافظن آخری دروازہ ہے۔ قریب آ کر بولا، اور اگر یہ جیت گیا تو تم نے پہلا دروازہ کھولا، اب آخری مجھ سے کھلے گا، تمہارے دل کو کاٹ کر۔ سلمان نے لٹکن مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن لٹکن سے نکلتی گرمی اس کی ہتھیلی کو جلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فہد کی راکھ، عورت کی پراسرار مسکراہٹ اور زمین کے نیچے دفن لاشوں کے چہرے ایک ساتھ گھومنے لگے۔ پھر لٹکن نے ایک دھماکے کی طرح روشنی پھینکی اور سلمان، عاصم اور وہ سیاہ لباس والا شخص تینوں اچانک ایک اجنبی مقفل کمرے میں پہنچ گئے جس کی دیواروں پر خون سے عجیب نقش بنے تھے۔ دیوار پر ایک سطر لکھی تھی، دروازہ تم ہو، چابی وہ ہے جسے تم نے مارا۔ سلمان کا سانس رک گیا، کیونکہ اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے زندگی میں صرف ایک بار کسی کو مارا تھا، اور وہ بھی حادثاتی طور پر۔ چاروں طرف پھیلی روشنی لیکن وہ شخص ایک دائرے میں گھومنے لگے۔ لٹکن کی دھڑکن اب کان پھاڑ دینے والی ہو چکی تھی، جیسے سینے کے اندر دل نہیں بلکہ کوئی دھات دھڑک رہی ہو۔ دروازہ کھولو۔ سایہ گر کی آواز نہ زمین سے آ رہی تھی نہ آسمان سے، بلکہ سیدھی سلمان کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ سلمان کی آنکھوں کے سامنے اچانک ایک منظر ابھرا، ایک قدیم حویلی رات کے وقت۔ اس کے اندر ایک عورت خون میں لت پت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی لٹکن تھا، لیکن اس پر مزید خون کے دھبے اور عجیب علامات تھیں۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو نہیں، سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ سایہ گر کی آواز دوبارہ آئی، یہ تمہاری ماں تھی، اور تمہارا جنم ہی اس طلسم کا پہلا قدم تھا۔ سلمان کا دل رکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر اس شیشے جیسی دیوار نے اسے قید کر رکھا تھا۔ دوسری طرف عاصم مکے مار مار کر دیوار توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر وار کے ساتھ دیوار میں سے زندہ ہاتھ نکل کر اس کے بازو دبوچ لیتے۔ اچانک لٹکن نے ایک گرم دھماکے کی طرح روشنی پھینکی، اور سلمان کے پیٹ پر ایک چمکتا ہوا پیچیدہ نشان ابھر آیا، جیسے گوشت پر کسی نے لوہے کی مہر لگا دی ہو۔ سایہ گر نے قریب آ کر پھونک ماری، سلمان کے آس پاس دروازہ دنیا ٹوٹنے لگی۔ قبرستان کی زمین، آسمان، قبریں سب بکھر کر ایک سیاہ خلا میں گر گئے، اور سلمان ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں کوئی زمین نہیں تھی، صرف بے شمار آنکھیں اندھیرے میں اسے گھور رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک چہرہ ابھرا، وہ عورت جس کی آواز وہ بار بار سنتا رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹے، اندھیرے کے سمندر اب تمہیں وہ قربانی دینی ہوگی جو غائب ہو گئی، اور سلمان خود کو ایک سرخ دھند سے ڈھکے میدان میں پایا۔ اس میدان میں زمین نہیں تھی، بس لامتناہی خلا اور کہیں دور سے آتی دل کی دھڑکن جیسی آواز۔ سامنے وہ عورت کھڑی تھی، سیاہ دھوئیں میں لپٹی، مگر اس بار اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک ایسی تھکن تھی جیسے صدیوں سے رو رہی ہو۔ قربانی، اس نے آہستہ کہا، یہ طلسم خون کے بغیر نہیں ٹوٹے گا۔ سلمان نے لرزتی آواز میں پوچھا، کون سا خون؟ عورت نے اپنی انگلی خلا میں گھمائی، دھند پھٹ گئی اور منظر بدل کر ایک سنگ مرمر کا تختہ بن گیا جس پر عاصم بندھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کا امتزاج تھا۔ یہ طلسم جس رشتے سے جڑا ہو، اسی رشتے کا خون اسے ختم کر سکتا ہے۔ سلمان کا دماغ، تمہارا عاصم سے جو رشتہ ہے مگر کانجی ہے، وہ تو میرا دوست ہے۔
عورت کی آنکھوں میں ایک چمک لہرائی جیسے وہ جانتی ہو سلمان یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ دوست، قسمت کا مہرہ، تم نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن اصل میں تم اسے یہاں لائے اسی لیے ہو۔ عین اسی وقت خلا لرز اٹھا، سایہ گر نمودار ہوا، اس کے لمبے سائے ہر سمت پھیل گئے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اگر تم نے قربانی نہ دی تو یہ جہان تمہیں نگل جائے گا اور تم دونوں کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔ سلمان کا ہاتھ خود بخود لٹکن کی طرف بڑھا مگر اس کے دل میں ایک جنگ شروع ہو گئی، ایک طرف عاصم کی زندگی، دوسری طرف وہ آزادی جو شاید کبھی نہ ملے۔ اسی کشمکش میں اچانک عاصم نے چیخ کر کہا، سلمان، کر دو، میں مر بھی جاؤں تو کم از کم تم بچ جاؤ۔ اور پھر لٹکن سے ایک روشنی پھوٹی جو عاصم کے سینے رک گیا، جیسے کسی نے وقت کو جکڑ لیا ہو۔ سلمان نے لٹکن مضبوطی سے پکڑا مگر اس کا دل دھڑکنے کے بجائے سناٹے میں ڈوب گیا۔ اچانک عورت کی آواز آئی مگر اس بار وہ سیدھی سلمان کے دل میں گونجی، تم نے سوچا قربانی عاصم کی ہے، مگر نہیں، اصل قربانی ہمیشہ دینے والے کا اپنا وجود ہوتا ہے۔ سلمان کی آنکھوں کے سامنے لمحوں میں سچ کھلنے لگا، اس کا بچپن، ماں کا پراسرار غائب ہو جانا، خوابوں میں آنے والی سرگوشیاں، سب ایک ہی مقصد کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ طلسم اس کے خون، اس کی روح اور اس کے نام سے بندھا تھا۔ سایہ گر نے غصے سے دھاڑ ماری، جھوٹ! اگر وہ خود کو قربان کر دے تو دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ سلمان کے ہونٹوں پر ایک کمزور مسکراہٹ آئی، تو پھر یہی کرنا پڑے گا۔ اس نے لٹکن کو اپنے سینے پر زور سے دبا دیا، فوراً ایک جلتا ہوا نشان اس کے پورے جسم میں پھیل گیا جیسے روشنی کی بجائے آگ بہہ رہی ہو۔ زمین پھٹ گئی، آیوں کہیے خلا پھٹ گیا اور ہزاروں سائے تکلیف میں چیخنے لگے۔ سلمان! نہیں! وہ دوڑ کر آگے بڑھا مگر سلمان کا جسم روشنی میں تحلیل ہونے لگا۔ عورت آخری بار سلمان کے قریب آئی، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ بیٹے، تم نے وہ کر دکھایا جو میں نہ کر سکی، سلمان نے دھندلی آواز میں کہا۔ عاصم، دروازہ بند کر دینا، کوئی اور اس جہان میں نہ آئے۔ اور پھر سلمان غائب ہو گیا، سب کچھ ساکت ہو گیا، دھند چھٹ گئی، سایہ گر کی چیخ خلا میں گونجی اور دھیرے دھیرے مدھم ہو گئی۔ عاصم اکیلا رہ گیا، ایک خالی لٹکن اس کے ہاتھ میں مکمل طور پر اور دل میں ایک ایسا بوجھ جو خلا کے بجائے اب عاصم ایک سنسان قبرستان میں کھڑا تھا، جیسے سب کچھ ایک ڈراؤنا خواب ہو، مگر اس کے ہاتھ میں پکڑا خالی لٹکن جل رہا تھا اور اس کی دھڑکن اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلنے لگا۔ آسمان پر ہلکی صبح کی روشنی پھیل رہی تھی مگر ماحول میں ایک بوجھل خاموشی تھی۔ گاؤں واپس آتے ہی سب نے پوچھا کہ سلمان کہاں ہے؟ عاصم نے صرف ایک جملہ کہا، وہ ہمیں بچا گیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ عاصم نے لٹکن کو ایک پرانے لکڑی کے صندوق میں بند کر کے زمین کے گہرے حصے میں دفنا دیا، مگر ہر رات سونے سے پہلے اسے سلمان کی آواز سنائی دیتی، دروازہ بند رکھنا۔ ایک رات بجلی چمکی اور کھڑکی کے باہر ایک دھند کا بادل سا کھڑا تھا اور اس میں سلمان کا چہرہ ابھرا۔ میں ختم نہیں ہوا عاصم، میں اس جہان کے پار ہوں اور وہاں کچھ بیدار ہو رہا ہے۔ عاصم نے کانپتے ہوئے کہا، میں تمہیں واپس کیسے لاؤں؟ سلمان کی آنکھوں میں روشنی چمکی، مت لانا، اگر میں لوٹا تو وہ بھی میرے ساتھ آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس کا چہرہ دھند میں تحلیل ہو گیا۔ عاصم نے کھڑکی بند کر دی مگر اب اس کے دل میں ایک نیا خوف جنم لے چکا تھا کہ طلسم ختم نہیں ہوا، صرف کسی اور وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ کہانی ختم ہوئی، شاید یہ کسی اور آغاز کی پہلی لکیر تھی۔